मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी की FPCCI आमद। कायम मकाम सदर साकिब फयाज मकू और अरकान से मुलाकात। तकरीब से खिताब में बोले, हमारे मुल्क को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। सियासी सतह पर सूदी निज़ाम पर सर्द मोहरी है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हो और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। सरकारी सतह पर अगर ये दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, वो अवाम के जरिए आते हैं, अवाम के मुआशरों के मुख्तलिफ तबकात के जरिए आते हैं। जब अवाम एक मरतबा और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर ले कि हमें आज़ाद होना है तो सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाए। क्योंकि अभी तक इस इंतजार में है कोई अच्छी क़यादत आ जाए, हालात पैदा होंगे जिसके हमारे लिए हमारे दुखों का मुदावा करे, आप कहते हैं कि नहीं रिपोर्ट पर पाबंदी लगाओ को दूर करे ताकि तुम्हारे पास दोबारा बाहर जाए। ये इलेक्शन पर इलेक्शन होते जा रहे हैं, जो सरकारी सतह पर अगर रिपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाती है तो नारे बुलंद होते हैं, आलमी इलेक्शन का मुतालबा होता है, ये सिलसिला चल रहा है। इस सूरत में मैं इस वक्त जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि अवाम के ऊपर कौन सी पाबंदी है। हमारे मुआशरे के जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो सियासत से ताजिरों पर कौन सी पाबंदी है जो हमेशा जरूर मुल्क को मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए इकट्ठे जमा ये तो कोई पाबंदी नहीं। सोच लिहाजा अगर ये तहरीक चलाई जाए सोच कर राह निकाले ताजिर हजरात हम किस तरह इस गुलामी से निकल सकते हैं। मुझे ये करनी है कि रुक करते हैं खेल के मैदान का। हमें हर कीमत पर मगरिब की गुलामी से निकलना। इस मगरिब की गुलामी से निकलने के लिए आप हजरात एक अपना थिंक टैंक बनाएं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आप जानती हैं महनूर के शतरंज किस खित्ते का खेल है? ज्यादातर यूरोप में खेला जाता है, तो मेरे ख्याल से मगरिबी खित्ते का नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको जानकर हैरत होगी कि बर्रे सगीर ये तारीख अपने अंदर रकम रखती है कि पाको हिंद ये खेल सबसे पहले खेला गया, जबकि बाज़ मौरखीन ये कहते हैं कि चीन, मिस्र या फिर ईरान इस खेल के मुअज्जिद। ये रिपोर्ट ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो बच्चा इस्लाम तालीम से निकलता है वो मगरिब का गुलाम बनता है। शतरंज का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर 2019 को एक करारदाद के तहत शतरंज का आलमी दिन मनाने का फैसला किया था, जिसका मकसद अवामुन नास में ज़हनी सरगर्मियों को फरोग देना था। मुख्तलिफ तारीखी हवालों से साबित होता है कि शतरंज का ताल्लुक यूरोप या अमेरिका समेत किसी भी मगरिबी खित्ते से नहीं, बल्कि सबसे पहले ये जनूबी एशिया और बर्रे सगीर पाको हिंद में खेला गया। शतरंज के लिए पहले चेस के बजाय चतरंग के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिनकी बुनियाद संस्कृत जबान पर है। आजकल बर्रे सगीर के किसी भी खित्ते में संस्कृत नहीं बोली जाती, ताहम भारत में महदूद पैमाने पर इसका इस्तेमाल जारी है। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। दूसरी जानिब बाज़ मौलिकीन का ख्याल है कि शतरंज का खेल भारत या जनूबी एशिया के बजाय चीन, मिस्र या ईरान में इजाद किया गया। कुछ महदूद इलाकों में खेली जाने वाली शतरंज आज दुनिया भर में फैल चुकी है। अमानतदार हो, वो क़यामत के दिन शतरंज एक सबर आज़मा और दिलचस्प खेल है जो नौजवान नस्ल से ज्यादा उम्र रसीदा तबकात में मकबूल है, क्योंकि एक आम तासुर ये है कि शतरंज का खेल बच्चों के बस की बात नहीं। एक ताजिर मुसलमान ताजिर के लिए और नहीं होता। सीजन 2 के मुकाबले सरकार दो आलम को गारंटी दे 4 मैचेस खेले गए। पहले मैच में चौहान टाइगर्स ने ZS यूनाइटेड को 8 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में बरीदा डॉल्फिन ने कुर्बान कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। बावानी सुल्तान और चौहान टाइगर्स के दरमियान तीसरा मैच बराबर रहा। चौथे मैच में ZS यूनाइटेड ने बरीदा डॉल्फिन को शिकस्त दी। इससे कबल जुमेरात को टूर्नामेंट के आगाज पर भी 4 मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट 28 जुलाई तक जारी रहेगा। फतेह मक्का के करीब
بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ آسٹریا میں ڈاج بال چیمپئن شپ کے لیے کراچی میں کھلاڑیوں کی تیاریاں۔ پاکستان بھر سے 30 سے زائد مرد خواتین چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ الفا ایجوکیشن کالج میں ٹریننگ بھی جاری ہے۔ مقابلوں میں الفا ایجوکیشن کی 10 خواتین بھی حصہ لیں گی۔ لا تداری بلا تمہاری، آپ نے کبھی صحیح بات کے اندر کوئی رعایت نہیں کی۔ آسٹریا میں ڈاج بال چیمپئن شپ کے لیے کراچی میں کھلاڑیوں کی تیاریاں۔ پاکستان بھر سے 30 سے زائد کھلاڑی مینز اور ویمنز کی ٹیمز کے ساتھ چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ کوئی ناگوار صورت پیدا نہیں۔ الفا ایجوکیشن کالج میں ٹریننگ جاری۔ مقابلوں میں الفا کالج کی 10 خواتین بھی حصہ لیں گی۔ الفا ایجوکیشن نیٹ ورک کے سپورٹس ڈائریکٹر ماجد رسول کہتے ہیں 47 ممالک کی 153 ٹیمیں چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں۔ ڈاج بال چیمپئن شپ میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں تقریباً 36 کنٹریز کی 120 ٹیمیں ہیں جو 3 مختلف کیٹیگریز کے اندر کھیل رہی ہیں۔ ہماری ٹیم 2 کلاتھ کے اندر ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ایک فوم میں کھیل رہی ہے۔ تو یہ اس ٹورنامنٹ کا فارمیٹ ہے، اور اس میں ہماری جو ٹیم گرلز کی ٹیم ہے وہ کھیل رہی ہے فوم کیٹیگری میں۔ ٹریننگ میں حصہ لینے والے کھلاڑی کہتے ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے روزانہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور پوری کوشش ہوگی چیمپئن شپ جیت کر آئیں۔ ایز کمپیئر ٹو ہم سے زیادہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس بار ہم بھی فٹنس ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ گیم پہ بھی دھیان دے رہے ہیں۔ وہ بتایا کہ اس میں کوئی عیب ہے یا خرابی ہے، یہ برطانوی تصور، انگریزی تصور ہے، کیپٹن ایمٹور کا قانون۔ تو گرلز ورسز گرلز میں تو ہماری جو 6 سے 7 پلیئرز ہوتی ہیں وہی خریدنے والا بہت تیزی اس سے کو چل رہی چاہیے ہے۔ تم آگاہ رہو، ہوشیار رہو کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ بائیں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسی چیز بیچے جس کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ قیامت تک اللہ کے غضب میں رہے گا۔ جو عیب کی چیز بیچے اور عیب پر متنبہ نہ کرے وہ قیامت تک اللہ کے غضب میں رہے گا۔ یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجالب مرزوق، یعنی جو شخص بازار میں سپلائی بڑھاتا ہے، اشیاء کی سپلائی بڑھاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ والمحتکر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ سارے اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے طرف سے یہ کوشش کریں کہ یہ ہم صرف تجارت نہیں کر رہے، ایک دنیوی روزگار کے طور پر نہیں کر رہے، بلکہ ایک عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہ عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنی ملت کو، اپنی قوم کو ہم غلامی سے نجات دلوائیں۔ اس کے لیے آپ حضرات اگر ایک تھنک ٹینک بنائیں اور اگر اس میں ہماری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ دوسری گزارش جو میں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا کافی وقت لے رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ، اور وہ بھی در حقیقت ہم سب کی ضرورت ہے، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ۔ فلسطین میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کروں۔ یہ بھی اسی غلامی کا ایک حصہ ہے جس کا میں رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس وقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں 38,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ کل عالمی کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز ریاست ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں، اور اس کے باوجود وہ روز بمباری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر۔ ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس نے توڑے ہوئے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے
ایک دوسرے سے ملی ہوئی، کڑے سے کڑا ملا ہوا، مراکش سے انڈونیشیا تک، اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں۔ زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کم از کم مذمت ہی کر دے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں۔ یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے، بحیثیت کمیونٹی مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج ہے۔ تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں ان کے پاس ہیں، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، آبنائے ہرمز ان کے پاس ہے۔ ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناکے ہیں، جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہے، لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غلامی کیا؟ کہ چونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی جملہ بولنا بھی قیامت ہو گیا ہے، اس کے کوئی مدد کرنا تو درکنار، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی جرم کیا جا رہا ہے۔ مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ سب حضرات، باقی میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں، اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، اس میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے، برطانیہ نے، اس تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہکایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی قائم ہونی چاہیے۔ تو بڑے بڑے علماء، مفتی عبدہ، جمال الدین افغانی اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو، وہ اس دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت۔ وہ وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا، تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریا ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا۔ سب غلام ہیں یہ، اور یہ خلیج کی ریاستیں آپ دیکھ لیجیے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں، لہذا وہ کیوں نہیں کر سکتے۔ وہاں پر اگر کوئی شخص نام لے فلسطین کی آزادی کا، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال پر بھی دیکھیں، زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو مگن ہیں اپنی عیاشیوں کے اندر، یہ قائم نہیں رہیں گی، ان کے اوپر بھی پانی پھر جائے گا۔ لہذا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس تاریخی لمحے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بیدار ہو،
हुकूमतों को छोड़ दीजिए, जो काम हुकूमतों के, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि हुकूमतों के गले में तो गुलामी के फंदे पड़े हुए हैं, लेकिन हम आज मुसलमान की हैसियत से, आम मुसलमान की हैसियत से, ये हमारा फर्ज है कि हम इसके बारे में भी कुछ सोचें। और मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि एक आपकी हर शोबे जिंदगी के लोगों को अपने अपने शोबे जिंदगी के अंदर इस कॉज के लिए क्या कर सकते हैं उसका एक प्रोग्राम बना दें। तो आपकी एक कमेटी या आपका एक ग्रुप या आपका एक नुमाइंदा तंजीम ऐसी हो जो इस मौजू पर गौर करे। मसलन ये ताजिर बिरादरी दूसरे मुल्कों में जाकर वफूद भेजे, अपनी हुकूमत के पास वफूद भेजे, उनसे बात करे और फलस्तीन के मजलूमों के लिए इमदाद के लिए कोई मुनज़्ज़म ऐसा इंतज़ाम करे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमदाद बहुत पहुंच रही है लेकिन वो पहुंचने दी नहीं जा रही, तो उसके रास्ते से हम किस तरह रुकावटें ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में अगर जाना पड़े मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तो उसका भी दौरा किया जाए और वो दौरा करके इसके मसाइल को हल किया जाए। खुलासा में मेरी गुजारिशात का ये है कि हम एक मर्तबा ये तय कर लें कि हमें गुलामी से निकलना है, ये तय कर लें। ताजिर बिरादरी आपस में तय कर लें कि हमें गुलामी से निकलना है। हमें हर चीज में ये नहीं देखना कि मगरिब खुश होगा या नाराज होगा। हमें अपने अक़दार को, अपने उसूलों को हमें अपने नाफिज करना है। एक मुसलमान ताजिर कह सकते हैं कि इबादत समझकर अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा की खातिर ये काम करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये साफ साफ कहा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद कौन करेगा? मतलब यह कि अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के भेजे हुए निजाम की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। ये काम हमारे करने का है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और एक गुजारिश आखिर में यह करता हूं जो हर मुसलमान के लिए है, और वो ये कि सुबह को जब इंसान बेदार हो और नमाज फजर अदा करे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, तो उसके बाद चंद मिनट के लिए अल्लाह तबारक व तआला से एक मुआहदा करें, या अल्लाह मैं आज के दिन शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये दिन आपकी खुशनुदी के मुताबिक गुजरे, आपकी रिजा के मुताबिक गुजरे। इसमें मुझसे कोई गुनाह ना हो, इसमें मुझसे कोई बदगुमानी ना हो, और ये मैं खालिसन आपकी रिजा के मुताबिक गुजारूं। तो अल्लाह मैं अहद करता हूं, अपनी तरफ से इरादा करता हूं, पक्का इरादा करता हूं, लेकिन इस इरादे पर मैं कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपकी तौफीक शामिल हाल। तो मैं आपसे तौफीक मांगता कि मैं अपने दिन का अपना जो दिन आपके रजा के मुताबिक गुजारूं, और साथ में ये इजाफा कर लें हम लोग कि या अल्लाह कुछ ऐसा तरीका हमें सुझा दीजिए कि जिससे हम गैरों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। ये सुबह को 2 मिनट का काम है, 2-3 मिनट का। अगर कुरान करीम की थोड़ी सी तिलावत हो जाए तो सुभान अल्लाह, और उसके साथ बड़ी दुआ। सारा दिन फिर जरा जहन में रहे कि मैंने यह अहद किया था, और फिर रात को सोने से पहले फिर 2 मिनट, या अल्लाह मैंने आज सुबह आपसे अहद किया था और साथ ही आपसे तौफीक मांगी थी कि मैं आपकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं, आपकी रज़ा में दिन गुजारूं। तो पता नहीं मैं कहाँ बहका, कहाँ भटका। आप जहाँ कहीं मैं बहका हूँ, जहाँ मैं भटका हूँ, ऐ अल्लाह उस पर मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। सुबह को वादा, शाम को तौबा।
رات کو توبہ. یہ عمل ہر انسان اس بات اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ غلامی سے نکلنا ہے، تو یہ کر کے کرے تو انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے یاسر چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پوری امید نہیں، یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں نکالے گا اس مصیبت سے. مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دیں. مایوسی کافر کی بات ہے. انسان مسلمان کا کام وہ مایوس ہونا نہیں، اپنی حد تک وہ آخر دم تک وہ کام کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے لگے، یعنی بالکل قیامت سامنے آ گئی، تب بھی اگر کوئی شخص اپنا پودا لگا رہا ہے کہیں، وہ پودا لگا لے، یہ نہ سوچے قیامت تو آ رہی ہے میں کیا لگاؤں پودا. وہ پودا لگا لے. اگر قیامت آنکھوں سے سامنے آتے ہوئے دیکھ رہی ہے تب بھی پودا لگا لے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ تمہیں تمہارا عام کام کرنا ہے، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نتائج اگر تم صحیح طریقے سے کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ حضرت، بہت ہی ایمان افروز خطاب، اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے ہمیں جن مشوروں سے نوازا ہے اس پہ ہماری قیادت ثاقب احمد مغل صاحب، زبیر طفیل صاحب یہاں موجود ہیں، ہماری پالیسی ایڈوائزری بورڈ میاں دانش حسین صاحب یہاں موجود ہیں، زبیر شیخ صاحب یہاں موجود ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی اسلامک فائنانس دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کوئی ہم لائے عمل بنائیں گے. آپ نے بات کی امید کی، یقین کی، فرد کے کردار کی، سیاسی مجبوریوں کی، ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں یورپین یونین باقی اس کی بات کی. اور جب میں سن رہا تھا تو مجھے علامہ کا ایک بڑا زبردست قسم کی ایک نظم ہے بڑی شایع آفاق کہ بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، اس کے کچھ اشعار مجھے یاد آئے، اور میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے میں کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اور ہمارے حکمرانوں کے لیے علامہ فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بہت بڑی چیز، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور آپ سب کے لیے حضرت نے فرمایا کہ امید رہیں، اور ہر شخص کا کردار امپورٹنٹ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا. مختصر سا ہمارے پاس ایک وقفہ ہے کویشچن آنسرز کا، سوال و جواب کا، اور کوشش کیجیے گا مختصر ترین الفاظ میں جامع بات کریں تاکہ حضرت کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے اس پروگرام کو. اس کے بعد ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی اجازت سے. نمبر ایک تو بہت اچھا لگا آپ کا خطاب سن کے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کو قرض دے سکتے ہیں، اور کیا اللہ کو قرض دے کے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم نے فرمایا ہے صاف صاف کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسن. اور اللہ کو قرض ظاہر ہے کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک استعارہ بتایا ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، غریبوں پر خرچ کرے گا، کسی دینی مقصد کے لیے خرچ کرے گا، اسلامی مقصد کے لیے، قومی مقصد کے لیے، ملی مقصد کے لیے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے قرض دیا تھا واپس مل گیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ مل گیا. تو یہ حقیقت ہے اس کا. جی بالکل. یعنی دیکھیے میں آپ سے صحیح عرض کروں، اگر میں نے ایک مرتبہ اعداد و شمار جمع کیے تھے، اور افسوس ہے کہ وہ بہت پرانے ہو گئے، پھر میں اس کی تجدید نہیں کر سکا، لیکن اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے افراد ملت کے زکوٰۃ صحیح ادا کرنے لگے،
اور زکوٰۃ کو صحیح مصارف تک پہنچا دیا جائے تو پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. یہ بالکل میں نے اعداد و شمار کے ساتھ. یہ تو ویسے تو ہمارا ایمان بھی ہے کہ جب زکوٰۃ اللہ کے زکوٰۃ کے اوپر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی غربت سے پاک ہوگا. لیکن میں نے اعداد و شمار کے حساب سے لگا کر دیکھا تھا تو اس وقت اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے اگر سب لوگ ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ ادا کریں. جی شکریہ مفتی صاحب. آپ کی موجودگی ایک سند ہے اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے ہمارے تاجر دوست, چونکہ اس وقت آپ کی رہنمائی میں ہم لوگ یہاں تقریباً 250 چیمبرز, پورے پاکستان کے 250 چیمبرز اور ایسوسیشن جو کہ چاروں صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں, فیڈرل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, خواتین چیمبرز ہیں, اسمال ہیں, اور وہ سب ان کی نمائندگی آپ کے ساتھ ہے. تو انٹرنیشنل فورمز تمام ہمارے حصہ ہیں ہم اس کا. تو آپ کی بات سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے کچھ چیزیں بالکل کیٹیگوریکلی, کیونکہ آپ کا بیٹھنا ہی ایک سند ہے اور آپ کا جب نام استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ نا ایک عام فہم سوال یہ ہے کہ کیا بینکوں میں, اسلامک بینکنگ میں پیسوں کا استعمال رکھنا, لینا دینا وہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ ڈپازٹ کے طور پہ رکھتے ہیں, پہلے شاید یہ زاہد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ سر کہ یہاں پہ نا بہت سارا معاملہ خرابی پیدا کرتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرانی بوتل نیا کام, کچھ لوگ اور وہ ہوتے ہیں جو اس کام کے وہ تحقیق نہیں رکھتے. آپ لوگوں کا ایک بورڈ ہے جس نے اس میں تحقیق بہت زیادہ کی ہے, آپ نے جامعہ رشیدیہ میں بھی آپ کی ٹیم نے بہت زیادہ اس میں کیا ہے. جو عام فہم آدمی ہے وہ ایک دوسرے کو ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جس میں یہ شکوک کا اظہار ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ زیادہ تر لوگ ہماری تاجر برادری کے مسلمان ہیں یہاں پہ, اور وہ اللہ سے جنگ میں کبھی خوش نہیں ہیں اور وہ کرنے میں کبھی راضی نہیں ہیں. تو جو کام عالم کا ہے, جو کام مفتی کا ہے سر, وہ آپ کے طرف سے اگر آتا ہے تو یہاں پہ تمام تاجروں کو اس کی تسلی ہو جاتی ہے. تو اب گزارش یہ ہے کہ کیا یہ پیسے بینکوں میں رکھنا کیٹیگوریکلی سر, کیا وہ درست ہے اسلامک بینکوں میں اور کنونشنل بینکوں میں, اور اس میں, اور اگر کچھ بینکوں میں ابہام ہے تو مہربانی کر کے اگر ان کے کوئی پروسیجرز میں ابہام ہے تو اس کو بھی کیٹیگوریکلی سر کلیئر کریں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. دیکھیے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, الحمدللہ اب ساری دنیا میں اسلامک بینکنگ کا ایک بہت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پا رہی ہے اور اس کی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے, اور اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے زیادہ ہے اسلامی ملکوں میں. تو بات یہ ہے کہ اس اسلامی بینک کے طریقہ کار کو ایک مرتبہ طے کر دیا گیا ہے کہ کس طریقہ کار سے وہ کام کریں گے, اور اس کے لیے ایوفی کی جو شریعہ کونسل ہے میں اس کو چیئر کرتا ہوں, اور اس میں 20 ملکوں کے علماء بھی شامل ہیں. وہ اس کے لیے اسٹینڈرڈز تیار کر چکے ہیں کہ ان اسٹینڈرڈز پر اسلامک بینک کام کرے. اور اسلامک بینک, ہر اسلامک بینک کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے. اس شریعہ بورڈ میں علماء ہوتے ہیں, وہ اس کے تمام معاملات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اسی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں جو طے کیا گیا تھا یا اس سے کچھ انحراف کر رہے ہیں. اگر وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہوں تو وہ اس کے لیے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کے تمام کام ٹھیک ہے. اگر کہیں وہ غلطی دیکھتے ہیں تو جتنی غلطی کی وجہ سے جو اماؤنٹ کمائی گئی ہے اس کو وہ الگ کر کے اس کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں, کیونکہ ناجائز طریقے سے حاصل کی. اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے. پاکستان میں الحمدللہ جتنے اسلامی بینک ہیں وہ سب تقریباً ایک ہی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں. ان میں یعنی جو بحیثیت مجموعی جو ان کا جو موڈس آف فائنانسنگ ہے وہ ایک ہی ہے سب کے.
لہذا اور ان کے ہر کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ بھی ہے. تو الحمدللہ میں بحثیت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں ڈپازٹ رکھتا ہے، اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے. البتہ کچھ غیر ملکی بینک ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے بھی اپنی اسلامک ونڈو کھولی ہوئی ہے. اس کے بارے میں چونکہ براہ راست نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہنے سے معذور ہوں. لیکن جو پاکستانی بینک ہیں، جو اسلامی بینک ہیں، ان سب میں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اس میں ڈپازٹ کرے گا تو اس پر انشاءاللہ جو منافع ملے گا وہ حلال ہوگا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی فورن بینک بھی اگر پاکستان میں ہیں تو وہ بھی اسٹیٹ بینک کے انڈر آتے ہیں اور یہاں انہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے یہاں کے قوانین کے مطابق. تو لہٰذا جو قوانین ہمارے لوکل بینکوں پہ نافذ ہیں وہی ان پہ بھی نافذ ہوتے ہیں. اور اس میں بھی اصل میں اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو شریعہ آڈٹ کرتا ہے، یعنی اسلامی بینکوں کا کرتا ہے، اور جو ونڈوز ہیں غیر ملکی بینکوں کی اس کی بھی کرتا ہے. تو اس لیے یعنی بہرحال ایک ایزمپشن تو یہی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ بھی درست ہوگی. جی عبید صاحب ہمارے سابق صدر بھی ہیں. مفتی صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے خیالات کا اظہار کیا اور جو کچھ سوالات تھے کافی چیزیں واضح ہو گئیں، جیسے اسلامک بینک کے بارے میں کہ اسلامک بینک تو جو ہیں وہ تو ٹوٹلی ان کے شریعہ بورڈ ایسے ہیں کہ وہ بالکل اس طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے اسلامک بینک ہیں. دوسرے بینکوں کا اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کنونشنل بھی ہے اور وہ بھی ہے ونڈو کھولی اسلامک کی بھی، اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلا رہا ہے. وہ چیز ذرا تھوڑی سی پریشان کرتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا فلسطین کا. فلسطین یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اتنی بڑی مسلمان آبادی، 39,000 انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 92,000 جو ہیں زخمی ہو گئے. اس میں چھوٹے بڑے بچے سب عورتیں چلی گئیں. اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا کبھی دنیا میں. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ایک جگہ پہ. اور جو مغرب کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، یہ ہیں، ان کو کھانا نہیں جانے دے رہے. وہ جو یہاں سے یہ دوسرے ملکوں سے لوگ ایجپٹ پہنچتے ہیں تو ان کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے. بہرحال ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے کہ فلسطین کو ہمیں چاہیے کہ جہاں سے جیسا بھی ممکن ہو، چاہے ریڈ کراس کو دے دیں یا اس کو دے دیں، ہلال احمر کو دے دیں، وہ پہنچا دیں، کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو پاکستانی جو جاتے ہیں وہ ایجپٹ سے داخل نہیں ہونے دیتے. اگر وہ جاتے ہیں تو چوری چھپے تو غیر قانونی ہے، پکڑے جائیں گے. بہرحال ہمارا پوری کوشش ہے، اور آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمارے ذہن جو ہیں اس پہ بہت کھلے ہوئے، اور ہم انٹرسٹ یا سود سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے سارا اپنا ابھی جو بزنس ہے آہستہ آہستہ سارا اسلامک بینک میں بھی لے گئے ہیں، اور اگر کوئی نان اسلامک بینک ہے، کوئی بڑا بینک بھی ہے، تو ان کے اسلامک ونڈو میں کام کر رہے ہیں. اس طرح سے چل رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ سود کے نظام سے نکلیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہوں اور ہم اچھے کی توقع رکھیں. بالکل نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بیشتر کاروباری ادارے جو ہیں وہ خود بھی تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس اسلامک بینکنگ میں چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے اس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تو یہ اگر نہیں گئے تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو ایمان افروز تقریر آج سنی ہے اس کے تحت آپ اسلامک بینکوں میں جائیں، اور آپ کو جو ہے اس میں کافی مدد ملے گی. نظام بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، بینک اسلامی ہے، 4-5 اسلامک بینک تو ایسے ہیں. ادروائز بڑے بینکوں کی اسلامک ونڈو میں کام کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اسلامک بینکنگ کو جو ہے اس کو پوری طرح سے اپنا کاروبار وہاں لے جائیں. بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا بس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو وہ اسلامک بینک کی بات کی، جو عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جو پروفٹ اسلامک بینک دے رہے ہوتے ہیں وہ کنونشنل بینک سے بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ اسلامک بینک کو فروغ نہیں مل پا رہا. تو اس کے لیے بھی حضرت کچھ فرمائیں گے؟ اس کے لیے آپ کا کیا؟ یہ بالکل جائز شکایت ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ بڑا افسوسناک حقیقت ہے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. میرا اگرچہ اب بینکوں سے میں
जो रस्मी ताल्लुक़ है वो बड़ा ख़त्म हो रहा है, लेकिन वैसे तो मजमूई में सारे बैंक के हजरात से मिलते रहते हैं। तो हमारी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शिकायत है ये दूर होनी चाहिए। और ये शिकायत ऐसी है कि गोया आप एक तरह से जो आदमी इस्लामी तरीक़े पर फाइनेंसिंग लेता है या इस्लामी तरीक़े पर डिपॉजिट करता है, तो उसको ये सज़ा दे रहे हैं कि भी तुझे सूद से कम मिलेगा। ये अच्छी बात नहीं है और ये बहुत बड़ी तनकीद है और जायज़ तनकीद है। तो इसके बारे में हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बैंकों से मिलकर के वो इस शिकायत को दूर करें। जी, अब मैं इस्लामाबाद में करीम अजीज साहब हमारे कैपिटल ऑफिस के चेयरमैन हैं, रीजनल चेयरमैन हैं, करीम अजीज साहब। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। पहले तो मैं खुशकिस्मती के मौलाना साहब से तकीर उस्मानी साहब से बात हो रही है, तो उनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें हमारे लिए जब आ जाएंगे ना ये इस्लामी माशी निज़ाम के ऊपर, ये तमाम चीज़ें हमारे निज़ाम में मौजूद हैं, इस्लामी निज़ाम में मौजूद हैं। तो हमें जो मॉडर्न जो हमारी तमाम क़वानीन, जो मॉडर्न जो हमारे जो ये माशी निज़ाम जिसको हम कहते हैं, जिसको इकनॉमिक मैकेनिज़्म कहते हैं, उसको इस्लामिक लॉज के साथ हमने जोड़ना है, तब हमारी कामयाबी हो सकती है। जो आज कौम परेशान है, जैसे हजरत ने भी अभी कहा, हम लोग इधर बैठे हुए थे कि मायूसी फैल रही है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि मायूसी फैल